अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियात आप फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। यकीनन आप सबको ये नावल बहुत पसंद आया होगा। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को हिट करें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। इसी वजह से जहर लगते हैं मुझे ये मदरसे। ज़रा लहजा भरकर रुककर अपने आप को देखिए। इसी वजह से जहर लगते हैं मुझे ये मदरसे। ज़रा लहजा भर रुक कर अपने आप को आईने में देखो, अपने रवैये को देखो। कहीं से भी पढ़ी लिखी और 21वीं सदी की लड़की नहीं लग रही हो तुम। इन मदरसे वालों ने तुम्हारी सोच को इतना छोटा कर दिया है कि अब किसी जिद्दत की गुंजाइश ही नहीं रही। मैं तुम्हें कितना भी समझा लूं, लेकिन अब तुम नहीं मानोगी, क्योंकि तुम्हारी ब्रेन वॉशिंग की गई है। तुम्हें इंतहा पसंद बनाया जा रहा है। राबेल, उठो, जागो, तुम ऐसी नहीं थी पहले। वो बेयकीनी के साथ गहरे दुख के ज़ेरे असर इसे देख रही थी। कुरान पाक पढ़ाने वालों के बारे में अरहम के ख्यालात सुनकर इसका दिमाग फक से उड़ गया था। वो क्या सोच रहा था? इसके बारे में अब तक आपको थोड़ी सी हया करनी चाहिए। कुरान पढ़ाने वालों के बारे में ऐसी बातें करते हुए क्या आप तुम इन 100 करोड़ लोगों के लिए मुझे शर्म दिलाओगी? वो हत्ते से अखड़ गया था। रबील ने आंसू रगड़े और लम्हे को अफसोस इसकी जानब देखा। जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, इतना कहा और इसके कमरे से भागती हुई निकली। आंसू भल भल फिसलते इसके दुपट्टे में जज़ब हो रहे थे और वो हांफती कांपते जीने उतर रही थी। यकायक किसी से बुरी तरह टकराई। मास जो कोफ से अभी तक कुछ कह नहीं लगा था, इसे देखकर यकदम रुका। वो रो रही थी, पलकों पर इस कदर पानी लदा था कि हद नहीं। रबील, क्या हुआ है? इसने हैरान होकर पूछा, मगर वो जवाब दिए बगैर ही अपने कमरे की तरफ भाग गई। इसका दिल डूब डूब कर उभरने लगा था और किसी अनजाने से खौफ के ज़रिए असर इसका वजूद सुन पड़ने लगा था। मास ने लम्हा भर को पलटकर इसके कमरे की जानब देखा और फिर लालमी के बायस कंधे झटकता अपने कमरे की जानब चलाया। वो अब तक दरवाजे से लगकर बैठी रो रही थी। इसने सुन रखा था कि उम्मीदें इंसान को सबसे गहरे जख्म दिया करती हैं, और आज इसने ये देख भी लिया था। जिस कदर उम्मीदें इसने अरहम से वाबस्ता की थी, इसी कदर इस बेरहमी के साथ चंद जुमलों में इसकी उम्मीदों को इसने तोड़ कर रख दिया था। वो दरवाजे से लगी घुट घुट कर रोने लगी। सब कुछ बिगड़ रहा था, सब कुछ बिगड़ता जा रहा था। वो टूट रही थी। वो इस सब को संभालते संभालते अब के हलकान होने लगी थी। स्टडी टेबल पर रखी किताब सुबह की रोशनी में लम्हा भर को चमक कर मांद हुई। और लोग क्या समझते हैं कि वो ईमान ले आएंगे और आजमाए ना जाएंगे? इसने हद दर्जा बढ़ती बेजारियत को नज़रअंदाज किया और तारकोल की सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाने लगा। कंधे पर टंका दस्ती बैग और हाथ ठंड के बायस जेब में अड़से वो तकरीबन रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। तारकोल की स्याह सड़क बेहद साफ सुथरी थी। शफाफ सड़क के तरफ में कितार दर कितार सब्ज बेलों से ढके बंगले बने हुए थे। इसने एक पल को रुककर आबा चचा के बंगले को देखा और फिर कुछ सोचकर निगाह जाहिर चचा के बंगले की जानब घुमाई। दोनों घर आमने सामने मजबूती से खड़े थे। यूं लगता था गोया इसकी ईंट ईंट में मोहब्बत और यगानियत का रंग भरा गया हो। गहरा सांस लेकर इसने कदम आबा चचा के घर के अंदरूनी गेट की जानब बढ़ा दिए और बिना कोई तासर दिए गर्दन झुकाए जेबों में हाथ डाले आगे बढ़ने लगा। दाखिली दरवाजे के पार बस एक लम्हे को रुका था वो। फिर दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ तो देखा सारा घर खाली पड़ा है, सुनसान यख सा। इसने आंखें सुकेड़ कर यहाँ वहाँ निगाह घुमाई और फिर मुख्तात कदम उठाता आगे बढ़ गया। इसी पहर ज़हनों के इस पार किसी कमरे का दरवाज़ा खुला तो इसकी तरफ पलटा। 2 सजी सवरी सी खवातीन कमरे से निकल रही थी। इसे देखकर लम्हा भर को ठटकी और फिर अगले ही पल संभल भी गईं। इसकी निगाहों से इनका ठटक कर संभलना मख्फी नहीं रहा था, बल्कि इसकी निगाहों से कभी कुछ भी मख्फी रहा ही कब था। इंसानों के रवैये तो बिल्कुल भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। इसने बादल नवास्ता सलाम कर ही लिया। जेब से हाथ निकाल कर यूं ही गर्दन के पीछे फेरा। उफ, इसे नफरत थी इस घर में आने से। वालेकुम सलाम। अरे माज बेटा, वहाँ क्यों खड़े हो? आओ, यहाँ आओ, बैठो आकर।
صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے دیکھ کر لمحے کے 1000ویں حصے میں چونکی تھی۔ شاید وہ اس کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ اس شادی کے موقع پر کا ہاتھ کندھے پر ٹکے دوپٹے کو بار بار چھو رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر قدم ان کے پیچھے بڑھائے۔ سائمہ پھپھو بھی انہی کے ساتھ لانچ کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ کیسے ہو اور بھائی جان کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک رہتی ہے ان کی؟ سائمہ کے پوچھنے پر اس نے محض سر ہلا کر مختصر لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اور بابا بھی ٹھیک ہے۔ پھر صوفے پر بیٹھ کر کندھے پر ٹنگا بیگ برابر میں رکھا اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو انگلیاں چلا کر پیچھے کیا۔ وہ بلا شبہ بہت وجیح تھا، کم گو، خاموش سا وجیح۔ آ رہے تھے تو بھائی صاحب کو بھی لے آتے، درمیان کا کانٹا تو نکل ہی گیا ہے۔ پھر کیوں بھائی صاحب اب تک یاد کی قبر پر بیٹھے پھول نچاور کر رہے ہیں؟ سائمہ کی طنزیہ ٹون حسب ثاقب شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ اٹھا کر انہیں دیکھا۔ لمحہ بھر کے لیے سرمئی ارتکاز میں کچھ ابھرا تھا، کچھ گلابی سا۔ بابا کو کہا بھی ہے کہ یاد کی قبر کو ڈھا دیں، مگر پھپھو کس بنیاد پر؟ زندہ رشتے بھی تو کھوکھلی عمارتوں سے کم نہیں۔ زندہ رہنے کے لیے یاد کی قبر پر تو پھول نچاور کرنے ہی پڑتے ہیں۔ کیا جواب دیا تھا اس نے؟ سرمئی سے ٹرٹل نیک سویٹر پر سیاہ جیکٹ پہنے وہ اپنے حلیے کی طرح ہی تھا، لاپرواہ، بیزار اور ذرا اکھڑا سا۔ سائمہ لمحہ بھر کو اس کے براہ راست جواب پر گڑبڑائی تھی، مگر اگلے ہی پل سنبھل بھی گئیں۔ ان کے سامنے ان کا رحم نہیں بیٹھا تھا، ان کے سامنے معاذ بیٹھا تھا۔ ساتھ بیٹھی رامین بھی لمحے بھر کو اس کے جواب پر ساکت ہوئی تھی، مگر وہ ویسا ہی بیٹھا رہا، ٹھٹائی کے ساتھ، اپنے جملے کا اثر لیے بغیر ہی۔ بیٹا کیا لوگے؟ چائے، کافی یا پھر کھانا لگوا دوں؟ رامی نے جلدی سے اس کے جملے کا اثر زائل کرنے کے لیے بڑی عجلت میں کہا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں مامی، بھوک نہیں، میں کھا کر آیا ہوں گھر سے۔ اسی پر لانچ میں کوئی سیاہ حجاب اوڑھے لڑکی داخل ہوئی تو اسے دیکھ کر ایک لمحے کو چونک سا گیا تھا۔ اس نے کبھی کسی کو خاندان بھر میں یوں سر پر حجاب لپیٹے نہیں دیکھا تھا، سوائے ایک پل کو اس کی سرمئی آنکھوں کے پار کسی کا آنچل چمکا، سوائے اپنی ماں کے۔ وہ اسے حجاب میں بہت خوبصورت لگتی تھی۔ لمحہ بھر کو چونک کر وہ سنبھل تو گیا، مگر اس لڑکی کی بوکھلاہٹ اس کی نگاہوں سے چھپی ہوئی نہ رہ سکی۔ وہ شاید حال ہی میں حجاب لینے کی لگی تھی، اسی لیے اپنے سر پر لیے ہوئے دوپٹے کو لے کر نروس تھی۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ سائمہ پھپھو کے سوالات پر اس کے توار دیکھ کر اس پل کو اس لڑکی پر غصہ بھی آیا کہ وہ کیوں گڑبڑا رہی تھی۔ کیا اسے جواب دینا نہیں آتا تھا، یا شاید اسے کسی نے بولنا نہیں سکھایا تھا؟ پھپھو کے کڑوے سوالات پر وہ بلا شبہ بلا وجہ کی وضاحتیں دے کر خود کو ہلکان کر رہی تھی، اور پھر جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تو اس نے اس لڑکی کی تھوڑی سی مدد کرنے کا سوچا۔ اصل میں نہ تو وہ اس کو ارحم میں دلچسپی تھی اور نہ ہی سائمہ جیسی بناوٹی قسم کی عورت میں، لیکن پھر بھی اسے پتا تھا کہ لوگوں کو لفظوں سے کیسے گھیرتے ہیں، اور سائمہ جیسی عورتوں کی خصلت سے وہ بخوبی واقف تھا۔ ایک عرصے تک انہوں نے اپنے شوہر کی تعریفوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے ہوں گے، اور شوہر کی عمر نکل جانے کے بعد اب سے وہ یقیناً اپنے سپوت پر فخر کیا کرتی ہوں گی۔ اور ایک تو ان کا وہ بیٹا، اسے ویسے بھی بلا شبہ کی بحثیں کرنے والے اور لمبی لمبی باتیں کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں تھے، جبکہ ارحم نے تو خاص کر ماں سے میٹھی زبان اور کڑوے ذائقے مستعار لے لیے تھے۔ اسے یہ لوگ قطعاً پسند نہیں تھے، ہرگز بھی نہیں۔ ایک پل کو اس نے رک کر سوچا اور پھر اگلے ہی لمحے اب وہ پھپھو سے ارحم کے بارے میں باتیں کر رہا تھا۔ یہ لڑکی، اسے تو پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، اگر جو یہ سمجھدار ہوئی تو جلد ہی یہاں سے اٹھ جائے گی، اور وہ واقعی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی وہ اپنے خول میں سمٹا تو پھپھو نے بھی اٹھ کر باہر کی راہ لی، جبکہ رامین اسے اپنا کمرہ دکھا رہی تھی جہاں وہ اگلے 3-4 دن تک رہنے والا تھا۔ ڈھولکی کے فنکشن کے لیے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے اب کہ وہ کرتے شلوار میں ملبوس تھا، تازہ دھلے بالوں کو کنگھے سے پیچھے جمائے وہ جیسے ہی آگے بڑھنے لگا لمحہ بھر کو ٹھہر گیا، نگاہیں سکڑ گئیں۔ کیا اس نے ابھی کسی کی سسکیاں سنی تھیں؟ اور پھر اگلے ہی لمحے اسے سمجھ بھی آ گیا کہ آواز کہاں سے آ رہی تھی اور کس کی آ رہی تھی۔ وہ لڑکی، رابیل نام تھا شاید اس کا، سائمہ پھپھو اسے اسی نام سے بلا رہی تھی۔ وہ
وہ لڑکی رو رہی تھی۔ یقیناً کسی نے لفظوں یا نظروں سے اسے اذیت پہنچائی تھی، اور اب کی بار وہ سورہ مومنون کی آخری آیات پڑھتے ہوئے بلک رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ اسے پتا تھا کہ ربیل کو اس کے دلاسے کی ضرورت نہیں۔ اسے جہاں سے دلاسا دیا جا رہا تھا، اس مقابلے پر کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ اگلے دن جب وہ اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا تو اس لڑکی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے پھر ٹھٹک سا گیا۔ وہ سیاہ جامے اس گھرانے سے، بلکہ اس دنیا سے اور اس دنیا کی ہر شے سے زیادہ معتبر اور پاکیزہ لگ رہی تھی۔ کیا کسی نے کبھی اس کو بتایا کہ وہ اس حجاب میں کتنی اچھی لگتی ہے؟ لیکن اگلے ہی لمحے وہ اسے دیکھتا پا کر منہ میں کچھ بڑبڑاتی وہاں سے چلی گئی تو ماس بھی جیسے ہوش میں آیا۔ حجل سا ہو کر بال کے جائے، حد ہے ویسے، خود کو لتاڑتا باہر کی جانب بڑھنے لگا۔ لیکن کچھ تھا جو اسے بار بار اس لڑکی کی جانب لے کر جاتا تھا۔ وہ کسی کی یاد کی تازہ قبر تھی جو اس تک اسے بے یقینی سے لے جا رہی تھی۔ رات بھر کی بے خوابی اور پھر گھر میں مچے شور ہنگامے کے باعث اس کا سارا جسم دکھ رہا تھا۔ سر کے پچھلے حصے میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ دل پر بتاشا بوجھ دھرا تھا، لیکن وہ پھر بھی آئے مدرسے چلی آئی تھی۔ کیا ہوا جو وہ پڑھ نہیں پائے گی؟ وہ یہاں سننے آئی تھی، یہاں اللہ کی بات سننے آیا کرتی تھی، اور قرآن سے زیادہ اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ بھاری دل اور متواتر آنکھیں لیے وہ سفید بے داغ سی چادر پر بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دراز ہو کر بیٹھی تھی۔ سامنے بنے اسٹیج پر میڈم صباحت اپنے آج کے درس کا آغاز کر رہی تھی۔ آج جمعہ تھا اور درس کے لیے سورہ کہف مختص کی گئی تھی۔ اس نے بھی سفید جلد والا قرآن کھول کر سامنے رکھا۔ میڈم کی نرم مگر سنجیدہ آواز ساری فضا میں ترنم گھولنے لگی۔ اس کے کندھوں پر سے بوجھ اترنے لگا، دل ہلکا ہونے لگا۔ کیا لگتا ہے کیوں ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ وہ نرم آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اس سورت کو، کیا لگتا ہے آپ کو کیوں ہر ہفتے اسے دہرانے کا کہا گیا ہے؟ کوئی وجہ سمجھ آتی ہے آپ لوگوں کو؟ کلاس میں گہرا سکوت چھایا تھا۔ سب سے پہلے کون سا واقعہ ہے اس سورت میں؟ اصحاب کہف، جواب ابھرا۔ کیا واقعہ تھا؟ ایسا کیا تھا کہ نوجوان غار میں چھپ گئے اپنے دین کو بچانے کے لیے؟ رابیل نے جواب دیا۔ شاباش، دین کو بچانے کے لیے غار میں چھپنا ضروری تھا۔ پھر استفسار کیا گیا، جی کیونکہ ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ نوجوانوں کو اندیشہ تھا کہ کہیں سخت سزاؤں کے باعث وہ اپنا ایمان نہ چھوڑ دیں۔ ایک اور طلبہ نے جواب دیا۔ سب نوجوان اعلیٰ خاندانوں سے تعلق رکھنے والے تھے، بہت امیر گھرانے سے تھے۔ سب نوجوان دنیا کی ہر آسائش موجود تھی ان کے پاس۔ سب سے بڑی بات جوانی تھی، خوبصورتی تھی۔ پھر کس چیز نے انہیں یہ سب چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ سب شرک کر رہے تھے، سارا خاندان، بلکہ سب بلا کے ولیعش کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں کیا پڑی تھی غار میں جا کر چھپنے کی؟ توحید کی وجہ سے۔ ایک طلبہ کے جواب پر میڈم صباحت مسکرائی تھی۔ توحید پرست تو ہم بھی ہیں، اللہ کو ایک ماننے کا دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں، دین کی راہ پر تو ہم بھی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہمارے گھر اور خاندان والوں کی مخالفت پر ہمارا جواب ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ ہم کیوں ان کے رد عمل سے متاثر ہو کر اپنا دین اٹھا کر ایک کونے میں رکھ دیتے ہیں؟ ہم کیوں اپنے دین کو بچانے کے لیے کسی غار میں نہیں جا چھپتے جہاں ہمارا دین محفوظ ہو، جہاں ہم امن سے رہیں؟ پوری کلاس دم سادے بیٹھی تھی۔ رابیل یکٹک میڈم صباحت کو تک رہی تھی۔ یاد رکھیے گا بیٹا، جو اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں انہیں اللہ غار میں تنہا نہیں رہنے دیتا، انہیں غار میں پرسکون نیند دی جاتی ہے، ان پر سکنیت نازل کی جاتی ہے اور ان کے لیے خوفناک کہف کو پرسکون بنا دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر آج کے دور میں غار کہاں؟ اس سوال پر میڈم صباحت نرمی سے مسکرائی تھی۔ دور میں اللہ کے بندوں کے لیے ایسی پناہ گاہیں موجود ہوتی ہیں، ایسے غار موجود ہوتے ہیں جہاں جا کر وہ اپنا ایمان بچا سکیں۔ ان کی نرم آواز میں جانے کون سی ہلکی سی اداسی گھلنے لگی تھی، اور رابیل اس اداسی کو سمجھ سکتی تھی۔ جہاں وہ خود کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ سکی، مگر اس سے پہلے انسان کو اپنے ایمان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے، اس پر ڈٹ ہی جانا چاہیے۔
ہوا حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں، آپ کا خاندان آپ کا دشمن بن جائے، آپ برے نگاہوں سے دیکھتے ہیں، آپ پر طنز کے تیر چلاتے ہیں، آپ بس اپنا سارا سکون، ساری راحت اللہ کے لیے قربان کر کے کسی غار میں پناہ لے لیں، پھر اس غار میں آپ کی حفاظت اللہ کے ذمہ ہوگی۔ پورے راستے وہ گمسم تھی۔ یہ کہف واقعہ اسے پہلے اس طرح کیوں نہیں سمجھ آیا؟ وہ اللہ کے لیے سب قربان کر رہی تھی، تو کیا اللہ اس کا محافظ نہ ہوتا؟ کیا وہ کہف والوں کا محافظ نہ تھا؟ وہ بھی تو کہف والوں میں شامل ہو گئی تھی، وہ بھی تو اپنا ایمان، اپنا دین، اپنی حیا بچانے کے لیے لڑ رہی تھی۔ اس نے بھی تو طنز و حقارت کی بہت سی نگاہوں کو خود میں کیسے کھپتے محسوس کیا تھا۔ مسلسل بہتی آنکھوں کو اس نے ہتھیلیوں سے رگڑ کر صاف کیا۔ گھر میں داخل ہوئی تو مغرب کا جامنی سا اندھیرا پھیلنے لگا۔ اس نے بے یقینی سے لان کی دوسری جانب دیکھا تھا۔ بلند آواز سے بجتا میوزک اور دھنوں پر ناچتے اس کے کزنز۔ اس کا دل خوف سے باہر آنے لگا۔ وہ نظریں چراتی اپنے کمرے میں چلی آئی، اور کمرہ، ہاں یہ اس کا اپنا کمرہ، اسے کسی قدیم غار سے کم نہ لگا، انہی غاروں کی طرح پرسکون، خاموش اور سکنیت والا۔ لمحہ بھر کو اس نے اپنا سنگھار آئینے میں دیکھا۔ ابائی سے ڈھکا اس کا وجود پرسکون دکھتا تھا۔ آہستگی سے چہرے کے گرد بندھے حجاب کو اس نے کھولا اور اس کا وضو بناتی کمرے میں چلی آئی۔ جائے نماز ڈال کر نماز ادا کی، نماز سے فارغ ہو کر اپنے بیڈ پر آئی، اور قدیم غار والوں کی طرح اس کی پلکیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگی، اور پھر کچھ ہی دیر بعد اسے نیند نے آ لیا۔ رابیل، کسی کی نرم انگلیاں اس کے بالوں میں چل رہی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھ کھلی۔ 8 بج گئے ہیں۔ وہ ایک دم اٹھی، اور میں اتنی دیر سوتی رہی، یا خدایا، کب سوئی تھی تم؟ ایک دن یا پھر دن کا کچھ حصہ؟ سورہ کہف۔ اس کی بڑبڑاہٹ پر امی نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ وہ کچھ نہیں ماں، بس ایسا لگا کہ ابھی سوئی ہوں۔ اس نے آنکھیں مسلی تھی۔ رامین سیدھی ہو بیٹھی۔ آج مہندی ہے بیٹے اقبال کی، تم چلو گی نا؟ آنکھوں کو مسلتی اس کی انگلیاں بھی ساختہ ساکت ہوئیں۔ ڈھلتی مغرب، اس نے ایک عہد لیا تھا، اپنے ایمان کو بچانے کا عہد، اور اب اسے توڑ سکتی تھی؟ میں نہیں جاؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہہ کر گویا بات ہی ختم کر دی۔ تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی رابیل۔ آسان تو ابھی بھی نہیں ہے ماں، تھوڑی اور مشکل ہو جائے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا، مگر پھر بھی تمہاری پھپھو نے آج بہت تاکید کی سے کہا ہے کہ تمہیں تیار کروں، انہیں کچھ مہمانوں سے ملوانا ہے، تمہیں ارحم کی منگیتر کی حیثیت سے۔ اس کا دل ایک پل کو ڈوب کر ابھرا تھا۔ میں نہیں جا سکتی، پھر بھی میں نے کچھ وعدے کیے ہیں خود سے ماں، کچھ عہد باندھے ہیں، میرے کچھ سٹینڈرڈز ہیں، میں ہر جگہ منہ اٹھا کر نہیں جا سکتی۔ لیکن تمہاری پھپھو، انہیں میں خود جواب دے دوں گی۔ اس نے بستر سے پیر نکالے اور بالوں کو جوڑے میں لپیٹنے لگی۔ یہ جیسے پیغام تھا کہ اب وہ دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کرے گی۔ چلو ٹھیک ہے، تم باہر آ کر کھانا کھا لو، مجھے پھر تیار بھی ہونا ہے مہندی کے لیے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور دوپٹہ سر پر لپیٹ کر ان کے ساتھ ہی باہر نکلی۔ باہر تو گویا رنگ و بو کا سیلاب منڈایا تھا۔ ہر جانب کھنکتے قہقہے اور مہکتے وجود زرق برق ملبوسات میں لہرا رہے تھے۔ اس نے ایک پل کو سب کزنز کی تیاری دیکھی، اور پھر زیر لب مسکراتی ہوئی کچن کی سمت بڑھ آئی۔ کچن میں عجیب قسم کا پھیلا ہوا تھا۔ شادی کے گھر میں اکثر اسی طرح کا ماحول ہوا کرتا ہے، سو ان کا گھر بھی ان گھرانوں میں سے مختلف نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر فریج میں سالن تلاشا، لیکن آلو گوشت کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ اسے آلو گوشت بالکل بھی پسند نہیں تھے۔ بیٹھ کر کچن کے دروازے پر ڈالی، سوچا رامین کو بلا لے، لیکن ابھی وہ مصروف ہوں گی مہمانوں کے ساتھ، اسے کیا بنا کر دیں گی۔ اس نے بدیلی سے گہرا سانس لیا، اور جیسے ہی باہر لانچ میں آئی، پھپھو کی نگاہ اس پر پڑی۔ ان کے ساتھ ہی ارحم بھی کھڑا تھا، سفید کرتا شلوار میں ملبوس، ہمیشہ کی طرح دل موہ لینے والا۔ انہیں دیکھ کر وہ بمشکل مسکرائی۔ اوف رابیل، نارمل ریئیکٹ کرو خود کو گھر کا، لیکن کچھ لوگوں کے رویے دیکھ کر وہ نارمل نہیں رہ سکتی تھی، اور ان کچھ لوگوں میں فہرست میں پھپھو تو سر فہرست تھی۔ وہ اس کے ساتھ بہت اچھے سے بات کرتی تھی، انتہائی نرمی سے، لیکن ان کی ذات کا کھردراپن پھر بھی رابیل کو محسوس ہوتا تھا۔ اف، اسے نفرت تھی اس قدر حساس ہونے سے۔ کاش وہ بھی ردا و شیزہ کی طرح مزے سے کسی بھی بات کا اثر لیے بغیر اپنے کام کر پاتی، لیکن اسے ہمیشہ خود سے زیادہ لوگوں کی فکر تھی۔ لوگ کیا کہیں گے، ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور کہیں وہ اسے اپنے لفظوں سے تکلیف تو نہیں پہنچا دیں گے۔ اسے ہمیشہ انہی باتوں کا غم کھاتا رہتا تھا۔
کیونکہ وہ جانتی تھی، اسے پتہ تھا کہ وہ لوگوں کی تکلیف دہ باتوں سے بہت بری طرح ہرٹ ہوتی ہے، اتنی بری طرح کہ پھر اسے سنبھلنے میں بھی کئی دن لگ جایا کرتے تھے۔ تم تیار نہیں ہوئی ابھی تک؟ پھپھو نے قریب آ کر اس سے پوچھا تو اس کے حلق میں یکدم ہی کچھ اٹکا۔ ابھی تو ماں کو کہہ دیا تھا کہ اب انہیں جواب دے دے گی، لیکن انہیں جواب دینا اتنا آسان نہیں تھا، وہ بہت منجھی ہوئی خاتون تھی۔ وہ پھپھو، میں ابھی جا کر چینج کرو، اور اس طرح کا سوکھا منہ لے کر ہرگز نہیں چلنا وہاں، ارحم کے کچھ دوستوں سے ملوانا ہے تمہیں، ٹھیک طرح سے تیار ہو کر آنا باہر کمرے سے۔ اس نے ایک لمحے کو رک کر بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا تھا۔ ارحم کے دوست؟ کیا وہ اسے ارحم کے دوستوں سے ملوانے کا کہہ رہی تھی؟ لیکن ارحم کے دوستوں سے اس کا کیا تعلق، اور وہ کیوں اسے ان سے ملوا رہی ہیں؟ پھپھو، لیکن وہ ارحم کے دوست ہیں، میرا نہیں خیال کہ مجھے ان سے ملنا چاہیے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسلام۔ چپ کرو لڑکی۔ ٹیش میں آ کر وہ اتنی بلند آواز سے بولی تھی کہ لمحہ بھر کو لانچ میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سب اپنے اپنے کاموں سے رک کر اس کی جانب دیکھنے لگے تھے۔ اس کی ٹانگیں بے ساختہ لرزنے لگیں، لب خشک ہوئے اور نگاہیں دھندلا گئیں۔ پھپھو، میں نے کہا مجھے اب مزید کوئی بحث نہیں سننی، ابھی کے ابھی جاؤ اور اپنا یہ دوپٹہ ہٹاؤ سر سے۔ جب سے آئی ہوں تب سے تمہاری یہ بکواس سن رہی ہوں میں، نہ تمہیں بڑوں کی تمیز ہے نہ رشتوں کا لحاظ ہے۔ تم نے اپنے منگیتر کو نہیں بخشا۔ غضب خدا کا، لڑکیاں تو اپنے ہونے والے شوہروں کو خوش کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ پیلتی ہیں، اور ایک یہ محترمہ ہیں جن کے اسلام کا ڈھکوسلا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ چھن چھن، سب کچھ اس کے اندر ٹوٹ کر بکھرتا جا رہا تھا، اور وہ اس کے ٹوٹنے کی آواز بخوبی سن سکتی تھی۔ آنسو بے ساختی سے رخساروں پر پھسلتے جا رہے تھے اور سانسیں لمحہ بہ لمحہ رکنے لگی تھی۔ ابھی کے ابھی جاؤ۔ وہ ایک بار پھر اس پر دھاڑی تو اس نے بس ایک نظر تماشا دیکھتے مجمع پر ڈالی۔ اس کے گھر والے، اس کی ماں اور بہنیں، اس کے اپنے لوگ اس کے ساتھ کھڑے نہیں تھے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں کھڑا تھا۔ وہ اس سبتے صحرا میں تنہا کھڑی تھی اور اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا ہے پھپھو، کچھ غلط نہیں کیا۔ پچھلے 3-4 دنوں سے تم اور کیا کر رہی ہو؟ جب دیکھو یا تو اپنے کمرے میں گھسی بیٹھی رہتی ہو یا پھر سوکھ اور مدرسے کے کاموں میں بزی رہتی ہو۔ کیا دنیا داری اس طرح سے چلتی ہے؟ کیا رشتے اس طرح سے نبھائے جاتے ہیں؟ ہر لفظ اس کے دل میں کانٹا بن کر ابھر رہا تھا، لیکن وہ پھر بھی کھڑی رہی۔ اس کی ٹانگیں اس قدر لرز رہی تھیں، لگتا تھا وہ ابھی گر پڑے گی، لیکن وہ نہیں گری۔ اسی پل کوئی داخلی دروازے کے اندر داخل ہوا۔ دروازے کے چرچرا کر کھلنے کی آواز پر ایک لمحے کو سب نے اس جانب دیکھا تھا۔ بلو جینز پر بھوری جیکٹ کی زپ گردن تک بند کیے معاذ اندر آ رہا تھا۔ ایک نظر لانچ میں کھڑے ہر سی رخ پر ڈالی، ارحم کو دیکھ کر ایک پل کے لیے تیور چڑھی، اور پھر اس کی نگاہ اس لڑکی پر ٹک گئی جو حجاب باندھے گردن جھکائے بے ساختہ ابلتے آنسوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اتنی دور سے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ سر سے پیر تک لرز رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ افسوس سے سائمہ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ارحم، تمہارے دوستوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ہائی وے پر، انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ دراصل 2-3 گاڑیوں کا ایک ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے، تو معلوم نہیں اس میں تمہارے کتنے دوستوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں۔ اندر آ کر اس نے انتہائی سکون کے ساتھ گھویا دھماکہ کیا تھا۔ ارحم یکدم باہر کی جانب بھاگا۔ سائمہ نے بے یقینی سے معاذ کو دیکھا۔ اور پھپھو، ابھی میں زاہد چچا کے گھر سے آ رہا ہوں۔ آباد انکل کہہ رہے تھے کہ ان کے کوئی بھی کپڑے استری نہیں۔ میرے خیال سے آپ کو اپنی جانب توجہ ذرا کم کر کے ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ بیچارے کہاں اب اس عمر میں اپنے کپڑے استری کرتے پھریں گے۔ آخر میں انتہائی سادگی سے کہا تو سائمہ کی تو تیوری ہی چڑھی۔ تم ہمارے معاملے سے دور رہو معاذ۔ ان کے جوابی وار پر وہ جیسے بہت محفوظ ہوا تھا۔ ابرو ایک لمحے کو حیرت سے اوپر اٹھے، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسے پرواہ نہیں تھی کہ کتنے لوگ اسے بیک وقت دیکھ رہے تھے۔ لوگ دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہیں۔ ریئلی؟ اوکے، میں بالکل ایسا ہی کروں گا۔ اگر جو آپ بھی لوگوں کے معاملات سے دور رہیں گی تو یہ میرا اور ربیل کا مسئلہ ہے، تمہیں درمیان آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ربیل نے پلٹ کر اب کے معاذ کو دیکھا تھا۔ اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اف، آخر اتنا نہ ڈر کیسے ہو سکتا تھا یہ انسان؟ اسے بے اختیار اس پر رشک آیا تھا۔
اب آپ جا کر کپڑے استری کر دیں، نہیں تو وہ واش روم میں یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ اس کے جواب پر لانچ میں لڑکیوں کی دبی دبی سی ہنسی گونجی تو سائمہ کا وجود پل میں تب کر بھسم ہو گیا۔ ایک کڑوی نگاہ ربیل پر ڈالی اور دوسری قہر آلود نگاہ سے معاذ کو دیکھتی وہ باہر کی جانب بڑھی تو یکدم جیسے لانچ میں زندگی لوٹ آئی۔ اس نے ہتھیلیوں سے آنسو رگڑے اور جیسے ہی پلٹنے لگی کسی کی آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ کتنا کہا تھا میں نے تمہیں کہ یوں اپنے اس دوپٹے کے لیے رشتے خراب مت کرو، لیکن ربیل تم نے خاک میں ملا دی اپنے باپ کی عزت۔ اب دیکھنا تم کہ تمہاری پھپھو کیا کرتی ہیں تمہارے ساتھ۔ خان دھر میں رسوا نہ کر دیا تو اپنی ماں کا نام بدل دینا تم۔ ان کے لہجے کا افسوس سن کر اس نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ نہیں روکی۔ آنکھوں کے کنارے سے آنسو صاف کرتی دوپٹہ ٹھیک سے لیے وہ بھی پھپھو کے پیچھے گئی تھی۔ آنسو روکنے کی وجہ سے اس کا خل اب کے دکھنے لگا تھا۔ آنکھیں ضبط کے باعث گلابی سے رنگ میں ڈھل گئی تھی۔ اندر ہی اندر خوف کی کئی پرتوں نے بیک وقت جنم لیا تھا۔ کچھ ہی پل ہر ایک اسے اہانت اور تمسخرانہ دیکھ کر مسکراتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تو اس سے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا عذاب ہو گیا۔ ان چند لمحوں میں کیا کچھ نہیں سہ لیا تھا اس نے، طنز، حقارت، تمسخر۔ وہ پلٹی اور کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اندر آ کر اس نے اپنے پیچھے دروازہ مقفل کر لیا تھا۔ بے تحاشا کانپتے ہاتھوں کو چہرے پر رکھا، گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے ابلنے لگے تھے۔ اور جب پناہ لی نوجوانوں نے، اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب کی آیتیں اب کے بھرپور انداز سے جگمگا رہی تھیں۔ دروازے سے لگ کر سر جھکائے روتی ربیل کے کانوں میں وہ مدھم پرسکون سی آواز گونجی تھی، الی الکہف، غار کی طرف۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مسلسل بہتے آنسو صاف کیے۔ دل پر جب میں زخم تکلیف دینے لگے مگر پھر بھی وہ بہتی آواز اس کی سماعت میں اترنے لگی۔ اس کا سینہ جو کہ اس قدر بے عزتی پر تنگ ہونے لگا تھا کھلنے لگا۔ فقالو، بس انہوں نے کہا۔ اس کے لرزتے دل کو ڈھارس سی ملی تھی۔ بل کھاتی لہروں کے درمیان اس کا ڈولتا دل سنبھلنے لگا۔ کیا کہا تھا نوجوانوں نے غار میں پناہ لینے کے بعد؟ اسے سننا تھا، اسے جاننا تھا کہ غار میں پناہ لینے کے بعد وہ کون سے الفاظ تھے جو یوں دہرائے گئے تھے، وہ کون سے مبارک لفظ تھے جنہیں اللہ نے اپنی کتاب کا حصہ بنا کر صدیوں تک کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ اس نے بے چان قدم اس جگمگاتی کتاب کی جانب اٹھائی لیکن وہ ہاتھ بڑھا کر اس کا دروازہ نہ کھل سکی۔ وہ تو بس اس بہتی آواز کو سحر زدہ سی سنے جا رہی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی رحمت، اپنی طرف سے رحمت دے۔ اس نے اس نرم آواز کے پیچھے یہ لفظ میکانیکی انداز میں دہرائے۔ ہاں، اسے یہ لفظ دہرانے ہی تھے، اسے یہ دعا غار میں پناہ لینے کے بعد اپنے رب سے مانگنی ہی تھی۔ وَحَبْ لِنَا، اور آسان کر دے ہمارے لیے۔ اس کے لب بے آواز ہل رہے تھے مگر ان بے آواز ہلتے لبوں کی صدا کہیں بہت اوپر تک سنائی دینے لگی تھی۔ اس کے آس پاس رحمت کے فرشتے اکٹھے ہونے لگے تھے۔ وہ رس گھول دینے والی مدھم آواز اب تک کہیں پیچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ من امرنا رشدا، ہمارے کام میں بھلائی کا راستہ، سورہ کہف۔ اس کے دل کا ہر بوجھ سرکنے لگا تھا، بہتی سانسوں کی روانی میں بے اختیار نمی سے گھلنے لگی۔ وہ ایک بار پھر سے اس کی رحمت، اس کی محبت اور اس کی اس قدر خیال رکھنے پر رو ہی رہی تھی کہ لان میں ایک بوڑھے درخت کا پتا اسی سمے آنسو بن کر گرا۔ وہ بے ساختہ بار بار اس دعا کو دہرانے لگی۔ ان الفاظ کی مٹھاس آج بھی تازہ تھی۔ ہاں، آج بھی، کوئی صدیوں بعد بھی وہ لفظ زندگی دیا کرتے تھے۔ اے ہمارے رب، تو دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے کام، بھلائی کا راستہ۔ وہ اس آیت کی گردان کرتے کرتے اب کے اس تاریک، تنگ اور بھیانک غار کو روشن کرنے لگی تھی۔ اس کے سیاہ غار میں چاندنی پگھل کر گرنے لگی۔ باہر لانچ میں اب بہت کم لوگ تھے، کچھ مہندی میں جا چکے تھے اور کچھ کی تیاریاں ابھی باقی تھیں۔ وہ ان سب سے بے نیاز مدھم آواز میں اس دعا کو پڑھے گی۔ اسے اس دعا کو پڑھنا ہی تھا کیونکہ اس غار کے باہر اسے اندیشہ تھا کہ وہ اپنا ایمان کھو دے گی۔ اس کا خاندان بھی ایسے رہ رہا تھا۔ بھلا اسے کیا پڑی تھی اس غار میں پناہ لینے کی؟ لیکن وہ جانتی تھی
ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس دن صرف اللہ ہوگا اور انسان ہوگا. اسے اس دن کی تیاری کرنی تھی. اس دن کی تیاری کے لیے اسے غار میں پناہ لینی ہی تھی. دور سے دیکھنے پر اب کے بس یہی دکھائی دے رہا تھا کہ ایک لڑکی بیڈ پر گردن جھکائے بیٹھی زیر لب کچھ پڑھ رہی ہے. اسٹڈی ٹیبل پر رکھی کتاب جگمگا رہی ہے اور فرشتے اس غار کا احاطہ کیے ہوئے آسمان تک پہنچ چکے ہیں. باہر کھڑے بوڑھے درخت سے پتے اب تک آنسوں کی صورت ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے. وہ اس رات اسے یاد نہیں کہ وہ گھر کے وسط میں بنے ٹھنڈے زینوں پر کتنی ہی دیر بیٹھی رہی. زینے آدھی طریقے میں ڈوبے ہوئے تھے اور آدھے روشن تھے. وہ روشن حصے میں بیٹھی چہرہ گھٹنوں میں دیے گمسم سی بیٹھی تھی. تم لوگوں کو خود اتنی اجازت دیتی ہو کہ وہ آئیں اور تمہیں توڑ کر چلے جائیں؟ کسی کی آواز پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا. زینوں کے بالکل دہانے پر وہ ابھی تک بھوری جیکٹ کو گردن تک بند کیے کھڑا تھا. لوگوں کو ہر وقت اپنے اعمال کی وضاحتیں نہیں دیا کرتے. وہ پوچھیں تب بھی نہیں. ہاں یہ نہ میں جواب دینا سیکھو. ہاں یا نہ میں جواب دینا سیکھو, نہیں تو لوگ تمہیں اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. وہ متورم آنکھوں سے اسے دیکھے. وہ دیکھنے میں جتنا روکھا لگتا تھا اتنا تھا نہیں. ہاں اسے بڑے بڑے جملے بولنے نہیں آتے تھے. اسے شاید اپنی بات کم الفاظ میں سمجھانے کی عادت تھی. مجھے لگتا ہے اب یہ اذیت کبھی ختم نہیں ہوگی, کبھی بھی نہیں. معاذ نے گہرا سانس لے کر تھوڑی کچائی اور کچن کی جانب بڑھا, لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اس کے سوال پر رک بھی گیا. ارحم کے دوست کیسے ہیں اب؟ اس نے کبھی اس سے بات نہیں کی تھی, مگر جانے کیوں اس غیروں کے جھرمٹ میں اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا. خشک اور بیک وقت نرم بھی. پتہ نہیں, لیکن تم نے ہی تو کہا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا ہائی وے پر. پھر اب کیسے ہیں وہ لوگ؟ میں نے تو صرف ایک حادثے کی بات کی تھی. پتہ نہیں اس میں اس کے دوست تھے بھی یا نہیں. مزے سے کندھے اچکائے تو ربیل یکدم اٹھ کھڑی ہوئی. بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا. لیکن تم نے تو کہا تھا کہ آئندہ کبھی تمہیں اپنے دوستوں سے ملوانے کے بارے میں سوچے گا بھی نہیں, بغیرت. پھر اس نے سر جھٹک کر قدم کچن کی جانب بڑھائے تو اس کے پیچھے ہی چلتی آئی. سادہ سے شلوار قمیض میں اس کا سراپا دمک رہا تھا. تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے ایک نظر پلٹ کر ربیل کو دیکھا اور پھر بغیر کوئی جواب دیے جیکٹ کے آستینے چڑھا کو پیچھے چڑھاتا کچن کی جانب متوجہ ہوا. چند پل یہاں وہاں کچھ تلاشا اور پین رکھ کر ہلکی آنچ پر تیل گرم ہونے کے لیے رکھا. اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ تیزی سے کٹنگ بورڈ پر کٹا کٹ گوشت کاٹ رہے تھے. وہ بے یقینی سے اس کی پشت دیکھے گی. تم کیا کر رہے ہو معاذ؟ کچھ کھایا ہے تم نے؟ اس نے پلٹے بغیر ہی استفسار کیا. ربیل کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا. ایک لمحے کو پلٹ کر اس نے ربیل کو دیکھا. جانے کیسا بندہ تھا وہ. تمہاری مدد کا شکریہ معاذ. اس نے اس کی بات سن کر لاپرواہی سے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہا ہو واٹ ایور. ربیل کو لگا ابھی وہ اسے کہے گا کہ کوئی بات نہیں, یہ تو میرا فرض تھا اور میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی کرتا. لیکن اس نے صرف کندھے اچکائے تھے. اس کا انداز عجیب نہیں تھا, اس کا انداز بس مختلف تھا. اب کہ وہ فون پر شاید اپنے کسی ورکر سے باتیں کرتا تیزی سے مسالے کو بھون رہا تھا. سارے کچن میں اشتہا انگیز سی مہک پھیل گئی. ربیل کی بھوک یکدم ہی چمک اٹھی تھی. فیصل سے کہو کہ تازہ سبزیاں لائے, اس طرح کھانے کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا پھر. اگلے پل اس نے رک کر دوسری جانب سے کچھ سنا اور پھر چند ہدایات دیتا وہ فون رکھ چکا تھا. اب کہ سارا پھلاوا سمیٹ کر اس نے ایک جانب کیا اور پھر ڈش میں مسالے دار سے اسپیگٹیز ڈالنے لگا. دور سے دیکھنے پر ہی وہ اتنی مزیدار لگ رہی تھی کہ ربیل کو سب کچھ بھول گیا. اسے بس سبھی کھانا تھا. ایک بار پھر سے اس کا فون بجا تو اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے اسپیگٹی اس کے سامنے کچن میں لگے گول ٹیبل پر رکھی اور انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ اسے کھا لو. فیصل مجھے لگیں گے کچھ دن یہاں, ابھی تمہیں ہی دیکھنا ہوگا. چند دنوں تک ریسٹورنٹ, میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا. اگلے ہی لمحے اس نے فون رکھا تو ربیل اسے ہی دیکھ رہی تھی. تم کیا کرتے ہو معاذ؟ میری دادا کی جائیداد سے نکلتا آدھا حصہ تو پھپھو ہتھیا چکی تھی, اسی لیے ہمارے حصے میں کوئی لمبی چوڑی کمپنی نہیں آ سکی, اور جو آ سکا تھا اس سے بابا نے ایک ریسٹورنٹ کا کام شروع کیا تھا. میں ریسٹورنٹ آنر ہوں. اس نے آستینیں کلائیوں پر برابر کی اور ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے پرے کرتا باہر کی جانب بڑھ گیا.
राबी ने एक लम्हे को पलटकर इसे जाते देखा था। बहुत दिनों के बाद इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। खुश्क आंसुओं के निशान लिए वो अब इसके बहुत रग़बत से स्पैगेटी खा रही थी, क्योंकि इसे आलू गोश्त बिल्कुल भी पसंद नहीं था। किचन से दाखिली दरवाजे की जानब जाते हुए इसने एक पल कर मुड़कर रग़बत से खाना खाते हुए देखा और फिर गहरा सांस लेकर आगे बढ़ गया। कदावर दरवाजे को जाती पथरीली रवश पर कदम धरते इसने सरसराते झोंकों के बायस हाथ से बिसाख्ता जीन्स की जेब में अड़से थे। एक निगाह उठाकर ज़ाहिर चचा के बंगले की जानिब देखा। रंग बिरंगे कुमकुम से जगमगाता इनका बंगला इस समय नाच गाने की आवाज़ों से गूंज रहा था। इसने कोफ्त से गहरा सांस लेते हुए कदम घर से बाहर की जानिब बढ़ाए और फिर गर्दन झुकाए तवील सड़क पर खामोशी से चलने लगा। याद की कई सफ़ात निगाहों के सामने फड़फड़ाने लगे थे। जब कोई तकलीफ़ में हो ना मास, तब इसे चंद आरामदा जुमले कहने के बाद अच्छा सा खाना खिलाना चाहिए। खाना खिलाने वाले अल्लाह को बहुत पसंद होते हैं, इसकी माँ अक्सर कहा करती थी इसे। इसने गहरा सांस लेकर निगाहें सामने सड़क पर जमा दी। ऐसा नहीं था कि वो कोई बहुत ख्याल रखने वाला और लविंग सा बंदा था। ये इसकी नेचर ही नहीं थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले रबील को यूं थका हारा जीनों पर बैठे देखकर इसे दुख हुआ था। हमेशा ऐसे ही लोग इतनी तकलीफें क्यों उठाएं? ये बात इसे कभी समझ नहीं आई थी। सर एक बार फिर झटक कर सड़क पर चलते इसने निगाहें नीचे झुकाईं, जेबों में हाथ से लड़का गर्दन झुकाए सुस्त रवि से कदम उठा रहा था। इसी पहर इसका मोबाइल जेब में थरथराया तो इसने इसकी रोशन स्क्रीन निगाहों के सामने की। शनासा सा नंबर जगमगाता देखकर इसने अगले ही लम्हे फोन कान से लगा लिया था। दूसरी जानिब से एक फिक्रमंद सी मर्दाना आवाज उभरी। इसने हाथ जेब में अड़स रखा था और दूसरे हाथ से फोन थामे वो तारकोल की सड़क पर कदम कदम चल रहा था। ठीक, कहाँ पर हो? सड़क पर हूँ। मेहंदी में क्यों नहीं गए? आज थी ना इकबाल की मेहंदी? वो आखिर में से पूछ रहे थे। शुरू के सवाल में हल्का सा गुस्सा भी था। मास का क्या भरोसा, पता चले इनके घर ही ना गया हो। वो इसे बखूबी जानते थे। जी आज ही है इसकी मेहंदी। तो तुम सड़क पर क्या कर रहे हो? चल रहा हूँ। जवाब आसान था। दूसरी जानब वकार इसके पुरसुकून से जवाब पर भन-भनाए हुए थे। खर का बच्चा, वहां भेजा किस लिए था तुम्हें? इनके तर्ज तहादुब पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। इनका कसूर नहीं था, दादी पख्तून खानदान से थी, इसीलिए इतनी मिठास तो खैर कभी कभी इनकी जुबान में भी आ ही जाया करती थी। यकदम एक सराते झोंके के बायस इसके बाल माथे पर गिरकर उड़ने लगे थे। मेरा दिल नहीं चाह रहा था जाने का, इसीलिए नहीं गया। अपने मखसूस अंदाज में कंधे उचकाए, जैसे अब उखाड़ लेंगे जो उखाड़ना है। मास, मैंने तुम्हें ताकीद करके भेजा था कि तुम किसी भी फंक्शन में डंडी नहीं मारोगे, फिर भी तुम वही कर रहे हो जो तुम चाहते हो। ये इज्जत रह गई है बाप की अब? इनके खासे जज्बाती से रद्दे अमल पर इसने पल को मोबाइल कान से हटाकर देखा। क्या करे वो इनका, कुछ और आजमाए मुझ पर, ये मुझ पर असर नहीं हो रहा। बदतमीज। बाबा, आपको अगर इतना ही शौक था इस किस्म के फंक्शंस में शिरकत का तो आप खुद क्यों नहीं आए? आप जानते भी हैं मुझे ये लोग नहीं पसंद, फिर भी आपने मुझे भेज दिया। मैं यहाँ अपनी शक्ल दिखाने आया हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अपनी शक्ल बार बार दिखाते रहो। जी, ताकि अगले ही दिन वो मेरा सामान मेरे मुंह पर मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दें। इतनी अच्छी शक्ल नहीं है अब आपके बेटे की। निकल आए इस खुशफहमी से। तुम अभी के अभी मेहंदी में जा रहे हो। मैं नहीं जा रहा। मास, तुम इतने ढीठ क्यों हो? क्यों तुम्हें समझ नहीं आती कि तुम्हारा वहाँ मौजूद होना लाजमी है? मैं यहाँ रेस्टोरेंट देखने के लिए रुका हुआ हूँ, तो कम से कम तुम तो जिस काम के लिए गए हो इसे पूरा करो। और मैं भी पिछले कोई 65 बार पूछ चुका हूँ कि आखिर मेरी मौजूदगी इस शादी में इतनी ज़रूरी क्यों है? मैंने क्या करना है वहाँ जाकर? चुपचाप जाकर बैठना है, लोगों को देखना है, 3-4 बार आपके खूबसूरत खानदान वालों की हरकतों पर खौफ से सर झटकना है। इसके बाद हर औरत को बताना है कि मैं किसका बेटा हूँ। और आपको लगता है कि ये सब आसान है? आपको अंदाज़ा है औरतें कितनी बातें करती हैं? आखिर में वो जैसे बिलबिलाया था। वकार ने दूसरी जानब अफसोस से सर हिलाया। आखिर वो क्या करें इस लड़के का?
یہ سب باتیں تو بیٹا لڑکے انجوائے کرتے ہیں۔ سیریسلی؟ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر اس نے اپنی ناک کو چٹکی میں لیا تھا۔ بابا آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے آخر؟ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم شرافت سے جا کر شادی اٹینڈ کرو اور کسی بھی فنکشن میں ڈنڈی مارے بغیر شرکت کرو۔ آخر میں جیسے انہوں نے اسے تنبیہ کی تھی، ابھی وہ جو ان کے سامنے ہوتا تو ایک آدھ گدی پر بھی رکھ دیتے۔ یہ نالائق۔ ٹھیک ہے، اب کے پھر سے چلنے لگا۔ بس کوئی ایک ایسی وجہ بتا دیں جو مجھے قائل کر سکے، پھر میں چلا جاؤں گا شادی میں، اور اگر نہیں تو پھر بھول جائیں۔ وقار کا دل کیا اپنا سر دیوار میں مار لے۔ گہرا سانس لے کر انہوں نے فون کان کے ساتھ کچھ اور جمایا۔ دیکھو ریزن بابا۔ اور پھر وقار یکدم خاموش سے ہو گئے۔ ہاں وہ معاذ تھا، اس کی مرضی شامل نہیں ہوگی تو وہ نہیں جائے گا، یہ طے تھا۔ معاذ میں چاہتا ہوں کہ خاندان کی کسی ایک لڑکی سے تمہاری شادی ہو جائے۔ ان کے جملے نے اس کے سر پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ اس نے نہ سمجھی سے آنکھیں کھول کر فون کو دیکھا۔ کیا کہا آپ نے؟ کیا غلط کہا ہے یہ بتاؤ؟ جلدی سے ہچکچا کر بات سمیٹی۔ صحیح کیا کہا ہے آپ نے اس میں؟ اس کے سامنے لمحہ بھر کو خاندان بھر کی لڑکیاں گھومنی تھی۔ وہ ایک تو ان کے وہ نیلے پیلے سے کپڑے، اور وہ جو ایک بار بار پوچھ کر کرانس پھاڑتی تھی وہ الگ، اور اس نے ایک دم ہی چھرچری لی تھی سرسراتی ہوا سے نہیں، خاندان کی لڑکیوں سے۔ معاذ تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میں چاہتا ہوں تمہارے ذریعے اپنے خاندان کے ساتھ جڑا رہوں۔ میں اس بڑھاپے میں اب ان سے مزید دور نہیں رہنا چاہتا بیٹا۔ پہلے ہی ستیلے رشتے کی وجہ سے میں ان کے قریب نہیں آ سکا۔ ہاں رائٹ، ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو رات کی تاریکی میں گھر سے نکال کر باہر کیا تھا۔ اس کا لہجہ اس قدر تلخ تھا کہ اسے خود اپنے حلق میں کڑواہٹ سی محسوس ہوئی، لیکن وہ ایسا ہی تھا، دل زخمی کر دینے کی حد تک صاف گو، اور وہ جانتا تھا کہ اس کے اس آخری جملے نے بابا کی سماعت کو سے زخمی کیا ہوگا۔ چند لمحے دوسری جانب گہری خاموشی چھائی رہی۔ میں معاف کر چکا ہوں سب کو، لیکن میں نے ابھی تک کسی کو معاف نہیں کیا ہے۔ اس کے لہجے کی تلخی اب کے سرد سی فضا میں تحلیل ہونے لگی۔ معاذ کیا تم اپنے باپ کی اتنی سی بات بھی نہیں مانو گے؟ میں نے بہت انتظار کیا ہے بیٹا، میں نے بہت صبر کیا ہے، لیکن اب میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مراسم بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے کم از کم میرے رشتے کا دھاگا ان کے ساتھ پھر سے جڑ جائے۔ میری امید کو اس طرح مت توڑو بیٹا۔ معاذ کے بے حد سپاٹ ہو گیا تھا، اتنا سپاٹ کہ حد نہیں، یوں لگتا تھا سڑک کی ساری سختی اس کے چہرے پر اتر آئی ہو۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے ان لوگوں سے مراسم بڑھانے میں بابا، کیونکہ میں ابھی تک کچھ بھولا نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں۔ چند لمحے دوسری جانب پھر سے خاموشی چھائی رہی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لفظوں نے بابا کو تکلیف دی تھی، مگر اب وہ مزید ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ انہیں ایسے دیکھ کر اس کے اندر بہت کچھ بیک وقت ابلنے لگتا تھا۔ کئی سالوں پہلے کی زیادتیاں یاد آنے لگتی تھیں۔ کیا وہ کچھ بھولا تھا؟ اس کے دل سے باتیں نہیں نکلتی تھیں، اس کے سماج سے گزرے اوقات کی گونج نہیں جاتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی کمزوری تھی یہ کچھ بھلا نہ پانا، واقعات کو پوری جزیات سے یاد رکھنا۔ کیا تم اپنی ماں کو بھی یوں ہی جواب دیتے؟ وہ جواب نہیں تھا، جوابی وار تھا۔ اس کے اٹھتے قدم بے ساختہ ساکت ہوئے، سرمئی کانچ کرچی کرچی سے ہونے لگے۔ بابا نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا اس کی۔ ہاں وہ جانتے تھے کہ اسے تکلیف سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے۔ بابا میں نے آپ سے کہا بھی ہے 1000 دفعہ کہ ماں کا ذکر مت لایا کریں درمیان میں۔ اس نے سب سے بس اتنا ہی کہا تھا تو دوسری جانب وقار کرب سے مسکرائے تھے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ تم اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ بابا میں ولیمے تک آ جاؤں گا، پھر تم گھر آ جانا، ذرا تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں۔ انہوں نے اس کی بات سنے بغیر دوسری جانب فون رکھا تو اس نے بنا کسی تاثر کے فون جیب میں اور پھر سڑک کنارے بنی سنگ کی بینچ پر شکستہ سا بیٹھ گیا۔ جانے آنکھیں کیوں مسلی تھی اس نے اپنی۔ اتنے کڑوے نہ بنو معاذ، قرآن پڑھنے والے اتنے کڑوے نہیں ہوا کرتے۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا۔ سنگ کی بینچ کے اوپر ایک بوڑھا پیڑ اس پر اس سیاہی میں بھی سایہ فکن تھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اس کی جھولتی شاخوں کو دیکھے گیا۔
اسے یاد تھا کہ اس کی ماں اسے کس طرح ہر فجر پر اٹھایا کرتی تھی۔ وہ اس نرم گرم سیاہ گوشت کو بھولا ہی کب تھا۔ معاذ اللہ کے نیک بندے فجر کی سیاہی میں ہی نماز ادا کرتے ہیں۔ اٹھ جاؤ، اگر تم نے اپنی نماز کھو دی تو کبھی کچھ بھی نہیں پا سکو گے۔ کسی نے نو عمر سے لڑکے کے سیاہ بالوں میں نرمی سی انگلیاں چلا کر کہا تو اس نے مندی مندی سی آنکھیں کھول کر سامنے نظر آتے پاکیزہ سے وجود کو دیکھا۔ وہ اس کی ماں تھی، فجر کے جامنے سے اندھیرے میں دھمکتی ہوئی۔ اٹھ رہا ہوں، اس نے یہ کہہ کر کروٹ لی تھی اور پھر سے آنکھیں موند لیں۔ حبیبہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کا چہرہ اپنی جانب نرمی سے گھمایا۔ معاذ کے لبوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی تبسم ابھرا تھا۔ ماں، آپ چیٹنگ کر رہی ہیں۔ بالکل، انہوں نے کہا اور پھر جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ معاذ نے بے بسی سے دیکھا تھا انہیں۔ ان کی محبت کے آگے وہ کبھی نہیں جیت سکا۔ پھر آہستہ آہستہ سے اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ خفگی سے حبیبہ کو دیکھا جو مسکراہٹ دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھے روزے قیامت سرخرو کرنا ہے معاذ، یاد رکھنا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے ماں، ہر وقت مجھے یہ نہ کہا کریں۔ کبھی کبھی خوف بھی آتا ہے۔ ایمان، خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ہے معاذ۔ تم خوف اور امید کے ساتھ ساتھ زندگی گزارو گے تبھی تو پہنچ پاؤ گے وہاں تک۔ میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دی تھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے بیڈ کے ساتھ ہی ان کا جائے نماز ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر ان کے قرآن کی جانب دیکھا اور چھوٹی سی سیٹ پر رکھا ہوا تھا اور اس کی آیات روز اول کی طرح جگمگا رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ تہجد میں ہی قرآن کیوں پڑھتی ہیں؟